नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्ना लहू अबन शैख़न कबीरा फ़ख़ुज़ अहदना मकानहु इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह यूसुफ की आयत है कि जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अजीज़ मिस्र, जो कि खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम होते हैं, तो अजीज़ मिस्र से कहते हैं कि ए अजीज़ मिस्र, उसके वालिद बड़े मुअम्मर बुजुर्ग हैं, आप उसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लें, बेशक हम आपको एहसान करने वालों में पाते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है उमर रसीदा अफराद और माजूर के हुकूक। शरीयत इस्लामिया जो उमर रसीदा, जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत हों, तो शरीयत ने बूढ़ों के मुतालिक, उमर रसीदा अफराद के मुतालिक क्या हुकूक दिए हुए हैं, उसके ताल्लुक से हम चंद बातें समाअत करेंगे और उसके मुतालिक रिवायतें तिलावत करेंगे। साथ ही साथ फिर उसका दूसरा हिस्सा ये है कि जो माजूर अशखास होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं या फिर स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं, यानी जो देख नहीं सकते या फिर जो कोई सुन नहीं सकता या फिर चल नहीं सकता, तो इस तरह के जो माजूर होते हैं, शरीयत ने उनके लिए क्या हुकूक मुकर्रर किए हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो है इस्लाम में उमर रसीदा अफराद जो होते हैं, उनके क्या हुकूक शरीयत ने मुकर्रर किए हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस्लामी माशरे में उमर रसीदा अफराद खुसूसी मकाम के हामिल हैं और उसकी बुनियाद इस्लाम की अता करदा वो तालीमात हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। जो भी उमर रसीदा अफराद होते हैं, बूढ़े अफराद होते हैं, उनको शरीयत ने बाइसे बरकत और काबिल इज़्ज़त व तकरीम करार दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुजुर्गों की इज़्ज़त व तकरीम की तलकीन फरमाई और बुजुर्गों का ये हक करार दिया कि कम उम्र अपने से बड़ी उम्र के लोगों का एहतराम करे और उनके मर्तबे का ख्याल रखे। चुनांचा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युअक्किर कबीरना। वो हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। तो इस हदीस से पता चला कि समाजी मामलात में, यानी कि सोशल अफेयर्स जो होते हैं, उसमें जो उमर रसीदा अफराद होते हैं, उन्हें एक तकरीम का, एक इज्जत का हक हासिल है। और जो भी नौजवान हैं या बच्चे हैं, इन तमाम उमर रसीदा अफराद की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शरीयत ने उनका हक करार दिया। और यहाँ इस हदीस से हमें क्या पता चला कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लैसा मिन्ना, वो लोग हम में से नहीं, यानी हमारी सुन्नत में से ये तरीका नहीं है, या फिर हम मुसलमानों का ये रवैया नहीं है जो इस तरह ना करे। और कौन क्या करेगा? फरमाया कि जो छोटों से मोहब्बत ना करे, यानी छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे, तौकीर ना करे, ऐसे लोगों का ताल्लुक हमसे नहीं, ऐसे लोगों का ताल्लुक मुसलमानों की जमात से नहीं है। तो आज अगर हम माशरे में देखें, बदअखलाकी इतनी फैली हुई है हमारे सोसाइटी में कि बूढ़ों की ताजीम नहीं करते, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, और उन पर चिड़चिड़ाहट का इजहार करते हैं, उन पर गुस्से का इजहार करते हैं। बाज बच्चे जो है ज़ईफों को रास्ते में सता रहे होते हैं, कुछ तो इतने शदीद किस्म के उनको तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं कि उनको छेड़ते हैं, उनके कपड़े वगैरह खींचते हैं या कोई चीज फेंक कर उनको मारते हैं। अगर वो ज़ईफ लाठी लेके चलते हैं तो उनकी लाठी को छुपा देते हैं, ठीक है, उनकी चप्पलों को जो है दूर दूर फेंक देते हैं। बेचारे वो चल नहीं सकते, मजबूरन वो उठकर जो है कूदते कूदते जाकर जो है अपनी चप्पलें वगैरह ले लेते हैं। तो ये बच्चे इस किस्म की शरारत करते हैं। और जिस तरह बड़े छोटे कर रहे होते हैं, बड़े भी इसी तरह कर रहे होते हैं। बड़ों में क्या रवैया, थोड़ा सा और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, उनको झिड़कना, उनकी बात को अहमियत ना देना, उनकी बात को ना सुनना, ठीक है, अगर वो कोई चीज कहें तो उनको जो है
इग्नोर कर देना या उन्हें एहसास दिलाना कि भाई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, घर में हमने तुम्हें जो है रखा है, खिला रहे हैं, यही एहसान समझो। तो बेचारे मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें कोई भी जो है घर में एक रिस्पेक्टफुल इज्जत वाला मकाम नहीं दिया जाता। ज्यादा से ज्यादा उनको सलाम करते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर उन्हें दूसरे हुकूक नहीं दिए जाते। शरीयत ने इस तरह करने से मना किया है, और उसके लिए एक डिसिप्लिन, एक मियार, एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया हुआ है कि किस तरह से हमने बिहेव करना चाहिए जो उम्र रसीदा अशखास होते हैं। बल्कि याद रखें कि एक तो हक उनका रिश्तेदारी का था, चलिए ठीक है, मुसलमान होने का अलग था, लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, अब उसके हुकूक कम नहीं हो जाते बल्कि मजीद बढ़ जाते हैं। एक वक्त था कि जब ये नौजवान थे तो फिर उनके हुकूक कुछ और रहे होंगे, लेकिन चूंकि अब बुढ़ापा आ गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, तो अब इन लोगों की ज्यादा इनकी तरफ तवज्जो देना, इनकी देख रेख करना, टेक केयर करना, उनकी जरूरियात को पूरा करना, ठीक है, और उनकी जहां तक मुमकिन हो मदद करना, तकलीफ से उन्हें बचाना, उनसे बोझ को हटाना, ठीक है। तो इस तरह के जो है शरीयत तालीमात देती है। तो सबसे पहला हक जो शरीयत ने दिया है, समाजी मामलात में तकरीम का हक दिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन सहल और महीसा बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु खैबर पहुंचे, तो वो दोनों बागात में एक दूसरे से अलग हो गए। खैबर के बागत यहूदियों का इलाका था, और उसी हाल में जो है अब्दुल्ला बिन सहल जो है कत्ल कर दिए गए। तो अब्दुर्रहमान बिन सहल और मसूद के बेटे हुवैसा और मुहैसा रजी अल्लाह अन्हुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और अपने साथी के मामले में उन्होंने गुफ्तगू करनी चाहिए, तो अब्दुर्रहमान ने इब्तिदा की, जबकि वो सबसे छोटे थे। इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्बिरिल कुबरा, यानी बड़े के मर्तबे और इज्जत का ख्याल रखो। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। तो इसमें क्या आका अलैहि सलाम ने समझाया कि देखो, तुम्हारे बड़े मौजूद हैं, तो पहला हक उनका है कि वो बात करने में पहल करें, तुम छोटे हैं, तुम बाद में बात करना है। तो एक दो लफ्जों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्बिरिल कुबरा, यानी कि बड़े के मर्तबे और इज्जत का ख्याल रखो। और ये एक समाजी उनका हक है कि जब वो उम्र दराज हों, ठीक है, बड़े हों, तो जो बड़े का हक है कि वो पहले अपनी बात को सामने रखे, ये उनको रिस्पेक्ट देना है। तो इस तरह ये एक सोशल एटिकेट है उनके ताल्लुक से। दूसरा, मुअम्मिर अफराद की तकरीम इजलाल इलाही का हिस्सा है। यानी कि जो उम्र रसीदा अफराद होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग से मुराद जिनकी उम्र ज्यादा हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो सूफिया हो, ठीक है। तो लेकिन जो भी एक आम मुसलमान भी जब बूढ़ा होता है तो हम उसे बुजुर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो उम्र रसीदा बुजुर्ग शख्स होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करना, तो ये ऐसा ही है जैसा कि अल्लाह ताला के इजलाल की तकरीम करना, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला की अगर कोई रिस्पेक्ट करता है, अल्लाह ताला की ताजीम और तकरीम करता है, तो ऐसे शख्स पर लाजिम है कि वो मुसलमान, बूढ़े मुसलमान की ताजीम करे, ठीक है, गोया कि वो अल्लाह ताला की ताजीम कर रहा है। हजरत अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकरामी दी शैबतिल मुस्लिम, बूढ़े मुसलमान की ताजीम करना अल्लाह ताला की ताजीम का हिस्सा है। वहामिल कुरानी गैरल गाली फीह, और उसी तरह कुरान मजीद के आलिम की जो इसमें हद से ज्यादा तजावुज ना करता हो, हक के साथ कुरान के अहकाम को बयान करता हो, तो ऐसे शख्स की भी इज्जत करना ये अल्लाह ताला की ताजीम का हिस्सा है। व इकरामी सुल्तानिल मुक़सित, और उस बादशाह की ताजीम जो इंसाफ करता हो। अबू दाऊद की ये हदीस है। इसी तरह इब्ने अबी शैबा में भी है, बैहक़ी में भी है। तो इस हदीस से हमें क्या पता चला कि बूढ़े मुसलमान की ताजीम करना ये अल्लाह ताला की ताजीम का हिस्सा है, ठीक है। तो इसीलिए जो शख्स, क्यों इस तरह अल्लाह की ताजीम का ये हिस्सा कैसे बन गए, देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से ही ये बुढ़ापा है, और इस्लाम में ये शख्स बूढ़ा हो गया, तो इसने जो है इस्लाम में ज्यादा हिस्सा गुजारा है, ज्यादा नमाजें पढ़ी हैं, ज्यादा रोजे रखे हैं, यानी कि अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में एक लॉन्गर पीरियड उसने गुजार दिया है, तो उसे सीनियरिटी हासिल है, मेच्योरिटी के साथ सीनियरिटी हासिल है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो अल्लाह ताला
اسلام کے اندر چونکہ اس کی سینئرٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ایکسٹرا حق دیا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، کہ اس نے لانگ پیریڈ اسلام کے اندر نکالا ہوتا ہے، اور اس نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جو ہے اس کی اطاعت میں لگایا ہوا تھا، اور اسی میں جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا اطاعت کرتے کرتے۔ تو یہ اس کا بوڑھا ہو جانا اللہ کی اطاعت پر، یہ اس کی استقامت کی دلیل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے مقبول بندہ ہونے کی بھی ایک اس کے اندر صفت آ رہی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے عمر رسیدہ افراد کی عزت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں بھی جا بجا مختلف مقامات پر جو ہے بڑھاپے کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء کے بھی بڑھاپے کا تذکرہ ہے، تو جیسے جیسے ہمارا ٹاپک آگے آئے گا میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں، معمر افراد کی تکریم عظمت رسالت کا بھی نفاذ ہے۔ ایک تو ہے کہ اگر آپ بوڑھوں کی تعظیم کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہوا۔ دوسرا ہے کہ جو بوڑھوں کی تعظیم کرے یہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امپلیمنٹیشن کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ ایلڈرلیز کی رسپیکٹ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت جو امپلیمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے جیسا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے بوڑھوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اجلالی توقیر المشائخ من امتی، بے شک میری امت کے معمر افراد کی عزت و تکریم میری بزرگی و عظمت سے ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں امام اسقلانی نے لسان المیزان میں اس کو نقل کیا ہوا ہے، کنز العمال میں بھی یہ حدیث ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ میری امت کے جو بوڑھے افراد ہیں ان کی عزت و تعظیم کرنا ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور عظمت کا ایک بڑا مقام ہے، تو اسی میں سے جو ہے آپ ریسپیکٹ کر رہے ہو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اسلام کے اندر ایک عمر گزاری اور آپ بڑھاپے کے قریب پہنچ گئے تھے، عمر آپ کی 63 برس ہو گئی تھی، تو جس کی وجہ سے بڑھاپے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کو بھی اپنی برکت سے شرف نوازا ہے، تو چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بڑھاپا آیا ہے تو ان کی نسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا لحاظ رکھتے ہوئے بوڑھوں کی تعظیم کریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عمر رسیدہ افراد کی تکریم علامت ایمان میں سے بھی ہے۔ دیکھیں ایک تعظیم، ایک اینگل کیا ہے تعظیم کا کہ بوڑھوں کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے، پھر دوسرا اینگل یہ ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حصہ ہے، اور تیسرا اینگل یہ ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کرنا یہ علامت ایمان ہے، یہ فیتھ کی سائن ہے۔ اور یہ کیسے؟ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر سے دوسرے الفاظ سے بھی یہی روایت منقول ہے ابو داود میں کہ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہم میں سے نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق یعنی بزرگی کا جو ان کا حق ہے وہ نہیں پہچانتا، تو وہ ہم میں سے نہیں، یہ مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ایمفسس کیا ہے۔ یہ جو دو طبقات ہیں بچے اور بوڑھے، یہ کمزور طبقات ہوتے ہیں، تو یہ ان کی عقلیں جو ہے نا یہ بچپن میں جو ہے بچوں کی عقل پختہ نہیں ہوتی، اور اسی طرح جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو ان کی عقل جو ہے زوال کی طرف آ جاتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اب ویسی عقل پختہ نہیں رہتی۔ تو اب ہوگا کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے صبر و تحمل کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بھول جائیں گے بعض اوقات، یا پھر جو ہے کسی بات پر بہت جلدی غصہ ہو جائیں گے، چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، اریٹیشن آ جاتا ہے، لیکن آپ ان کے مزاج کو سمجھیں، یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔
اب چھوٹے بچوں کو دیکھیں، شرارت کرتے ہیں، گڑبڑ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ہر بار تو انہیں سزا دینا مناسب نہیں ہوتا، وہ لاڑ پیار اور رحم کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں پر رحم کیا جائے، بچوں پر جو رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں فرمایا۔ اور بوڑھے بھی جو ہے رحم کے مستحق ہوتے ہیں، تعظیم کے مستحق ہوتے ہیں، کہ ایک عمر ہونے کے بعد اب وہ حرکتیں بھی جو ہیں تھوڑی بچوں جیسی کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں جیسا، وہ ان کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے، تو کھانے پینے میں بھی گر جاتا ہے، جیسے بچے گراتے ہیں۔ تو نوجوان گھر کے دیکھتے ہیں تو چلاتے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے، تمیز نہیں ہے کھانے کی، پانی گرا رہے ہیں، کھانا وغیرہ گرا رہے ہیں، ہم کو کام کرنا پڑتا ہے، سارے کپڑے وغیرہ دھونے کی ذمہ داری پھر آتی ہے، بستر گندا کر دیا، یہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ عمر میں جو ہے نا پیشاب پاخانہ برداشت نہیں ہوتا، کنٹرول پاور ویسا نہیں رہتا، واش روم جاتے جاتے ہی جو ہے کپڑوں میں بعض اوقات اس طرح سے پیشاب وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ کر ان پر چلانا پکارنا اور یہ کہنا تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے، اس طرح سے تانے وغیرہ دینا، یہ بد اخلاقی ہے، بدترین حرکت ہے۔ بلکہ آپ نے ان کی ضرورت کا لحاظ رکھنا ہے، اور اسپیشل اگر وہ اٹھنے بیٹھنے کے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، گھٹنوں میں درد وغیرہ ہے، تو آپ ان کے لیے جو ہے کوموڈ کا جو ہے انسٹالیشن کریں، ان کو ویسے ٹوائلٹ میں جانے دیں، ایک تو ان کا کمرہ جو ہے ٹوائلٹ سے بالکل قریب ہو، سیم روم میں رہا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ تاکہ ان کو زیادہ دور چل کر نہ جانا پڑے، کیونکہ اتنا کنٹرول پاور نہیں ہوتا۔ اور دوسرا پھر اس کے بعد کوموڈ وغیرہ ہو، کیونکہ وہ بیٹھ کر اٹھ نہیں سکتے، تو کوموڈ کی سیٹ ہوگی، ویسٹرن ٹوائلٹ ہوگا تو پھر ان کے لیے سہولت رہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی ضروریات سہولیات کا خیال رکھنا، یہ ان کی تعظیم و تکریم میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان چڑچڑاہٹ نہیں کرنا چاہیے بار بار ان کی باتوں کو جو ہے یہ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے ایک بات آپ کو انہوں نے بتا دی ہو، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کہتے ہیں کہ بیٹے یہی کرو اور کرو، دوبارہ 3 4 بار ریپیٹ کر دیں گے، تو آپ کہیں گے ایک بار بول دیا ختم، سمجھ میں نہیں آتا کیا بار بار مجھے کوس رہے، ٹھیک ہے، کیا میں بھول جاتا ہوں کیا؟ اس طرح نہیں کہنا ہے، بلکہ آپ سن لیں، ہر بار ایسے ہی سنیں جیسے پہلی بار سن رہے ہیں، تو صبر و تحمل کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص بوڑھوں کا حق سمجھ کر حق نہیں پہچانتا اور ان پر رحم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک جگہ فرمایا تعظیم کرنا، ایک جگہ فرمایا رحم کرنا، ٹھیک ہے، تو جیسے بچوں پر رحم کیا جاتا ہے ویسے بوڑھوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، تو جو ایسا نہیں کرتا فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میں سے نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو عمر رسیدہ افراد کی جو تعظیم و تکریم ہے، یہ صحت مند روایات کی اساس ہے، یعنی کہ ہماری جو ایلڈرلی ہوتے ہیں ان کی ریسپیکٹ کرنا، یہ جو ہے ایک ہیلدی ٹریڈیشن اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کو کریٹ کرتا ہے ہمارے اطراف، ہمارے معاشرے کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شباب شیخا لسنہ الا قید اللہ له من یکرمہ عند سنہ، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالی اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ٹھیک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو شخص جو جوان ہو کسی بوڑھے کو پائے، چاہے اس کے وہ ماں باپ بوڑھے ہوں یا دادا دادی ہوں یا نانا نانی ہوں یا پڑوس میں کوئی بوڑھے ہوں یا رشتہ دار چاچو چاچا چاچی ماموں خالہ پھوپھیاں جو بھی رشتہ دار ہو، لیکن اگر عمر رسیدہ ہیں بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو ایک موقع آئے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کیسی بڑی نیکی ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور وہ کیسے دیتا ہے؟ فرمایا کہ جب یہ جوان جو خدمت گزار تھا، بوڑھوں کی خدمت کرتا تھا، جب یہ خود بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسے جوان ایسے شخص کو مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا۔ تو جس حال میں جب اس نے بوڑھوں کی، جب وہ اپنی آپ کی مدد نہیں کر سکتے تھے، آپ نے ان کی تعظیم کی، ان کی مدد کی، تو پھر ایک موقع آئے گا کہ جوانی بڑھاپے کی طرف ڈھل جائے گی، اور جب یہ بوڑھا ہو جائے گا
جب اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کے لیے ایک شخص کو مقرر کر دے گا. ہو سکتا وہ آپ کا فیملی ممبر ہو یا کوئی اور آپ کا جو ہے خیر خواہ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. محدثین کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت فرمایا کرتے تھے، آخری لمحے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. اور ہوا یہ کہ یہ ان کی عمر تقریباً 114 سال ہوئی، اور یہ بہت ہی لمبی عمر کو پہنچے، اور کثرت سے ان کی اولاد بھی رہی. تو بہت ہی عمر دراز صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جب یہ بوڑھے ہو گئے تو پورا کا پورا شہر کا شہر ان کی ملاقات کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے، ان کی تکریم کے لیے آیا کرتا تھا. تو یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا عملی پہلو، پریکٹیکل ریوارڈ جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے، اس کو، اس کے ثبوت کو بتا دیا کہ دیکھو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہونے کے بعد خدمت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے ہزاروں کو مقرر کر دیا تھا جب یہ بوڑھے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث خود شاہد ہے، اور روایت کرنے والے بھی خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو دیکھیں کیسی گہری نظر ہوتی تھی ہمارے علماء کرام اور محدثین کرام کی. ٹھیک ہے. تو اس سے حقانیت ثابت ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بھی فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارا فیتھ ہونا چاہیے، اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تو حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بتائی وہ ترمذی کی تھی. اور اگلا حق ان کا یہ ہے کہ معمر افراد کا وجود باعث برکت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس گھر میں بوڑھے اشخاص ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت فی اکابرنا، ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہی ہم میں خیر و برکت ہے. فمن لم یرحم صغیرنا ویجل کبیرنا فلیس منا، پس وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے. فرمایا. ٹھیک ہے. جو بھی برکتیں جوانوں کو حاصل ہوتی ہیں یہ بوڑھوں کی وجہ سے برکت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں کیسی پیاری حدیث ہے. ہم میں جو خیر و برکت ہے یہ بوڑھوں کی وجہ سے ہے. لیکن جوانوں کا یہ رویہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اپنا نکاح ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہنا ہمارا مشکل ہو گیا، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور ان کو جو اولڈ ایج ہومز جو ہوتے ہیں جو ان وہاں پر بھیج دیتے ہیں کہ ان کے بس پیسہ دیتے ہیں، خود فورین چلے گئے، آؤٹ سائڈ چلے گئے، اور جو ہے ماں باپ کو جو ہے کیئر ٹیک کرنے کے لیے بس ایک جو ہے ضعیفی خانے میں چھوڑ دیا، انہیں اولڈ ایج ہومز میں ڈال دیتے ہیں. بیچارے بس اپنی آخری سانسیں وہیں گزار رہے ہوتے ہیں. صرف پیسہ بھیج دینا یہ ان کی خدمت نہیں ہوتی، بلکہ اگر برکت چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے اندر اپنے بوڑھوں کو لے آؤ، پھر دیکھنا کیسی خیر و برکت. پھر یہ جوان برکت سے محروم ہوتا ہے، اسے جاب نہیں لگتی، جاب ملتی ہے تو تکلیف میں رہتا ہے، تنخواہ ملتی ہے تو بس نہیں آتی، یا پھر ترقی نہیں ہوتی، پروموشن نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے خرچے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر دن ٹینشن میں رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا آخر کیا جرم کیا. تو جرم یہ ہے کہ ہم نے ہماری برکت کو اپنے گھروں سے باہر کر دیا. اب برکت جب چلی گئی تو اب جھیلنا پڑے گا جوانوں کو. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بوڑھوں کی تعظیم کریں، اور بوڑھوں کو بوجھ نہ سمجھیں، بوڑھوں کو برکت سمجھیں. ان کی برکت سے ہی جو ہے جوانوں کو رزق ملتا ہے. یہ طبرانی کی حدیث ہے. اسی طرح کنز العمال میں بھی حدیث موجود ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابھی ایک تو بات یہ تھی کہ برکت کا آنا یہ بوڑھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی طرح عذاب کا ٹلنا یہ بھی بوڑھوں کی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محلن عن اللہ محلن
فإنه لولا شيوخا ركع وشباب خشع وأطفال رضع وبهائم رضع لصب عليهم العذاب صبا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت پر مہلت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جوانوں کی پکڑ نہیں کرتا، بس اگر جھکنے والے بوڑھے اور عاجز اور منکسر نوجوان اور یا پھر دودھ پیتے بچے یا پھر جو ہے خورد و نوش کی فراوانی کے ساتھ رہنے والے جانور نہ ہو تو تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ ابو یعلا کی حدیث ہے، اسی طرح بہقی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، خطیب بغدادی نے بھی اسے روایت کیا۔ تو یہ حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ جو ہمارے اطراف کمزور ہوتے ہیں، جو کمزور طبقے ہیں، جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، کھانے پینے میں محتاج ہوتے ہیں، جس طرح کے بوڑھے کی یہ کما نہیں سکتے، جس طرح کے چھوٹے بچے کے یہ اپنے رزق کا انتظام خود نہیں کر سکتے، جس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں، جو مویشی ہوتے ہیں، یہ جو ہیں اگر شہروں میں گھروں میں کسی نے پال رکھا ہوتا ہے تو یہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ مالک مکان انہیں کچھ دے، چارہ دے، کھانا پینا دے، تو یہ ساری چیزیں یہ لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے جوان کما رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جوان تو گناہ کرتا ہی ہے اور اللہ چاہتا تو پکڑ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا بلکہ چھوٹ پر چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بوڑھوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، معذور اور کمزوروں کی وجہ سے، اور جو ہے جانوروں کی وجہ سے فرمایا۔ اندازہ لگائیں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھے جو ہے ہم پر مصیبت بن گئی ہے، بھئی یہ بیمار ہے، ان کی خدمت میں وقت جا رہا ہے، سارا ٹائم اس کے پیچھے لگانا پڑتا ہے۔ ہرگز ایسا نہ سمجھیں، یہ سمجھیں جب تک یہ زندہ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا رکھا ہے، اگر یہ چلے جائیں گے پھر آپ کو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہوگا؟ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شریعت نے جو ہے سہولیات زندگی کی فراہمی میں انہیں پریفرنس دینے کا، ترجیح دینے کا حق دیا ہے، یعنی ہماری زندگی جینے کے لیے جو بھی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طرح لائف کو ایزی بنانے کے لیے جو بھی ضروریات ہوتی ہیں اس میں بوڑھوں کو پریفرنس دینے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اگر بوڑھا ہے چل نہیں سکتا تو اس کی لاٹھی کا انتظام کرنا، واکنگ سٹک کا انتظام کرنا، ٹھیک ہے، یا پھر بالکل معذور ہے تو اس کے لیے بالکل کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے ویل چیئر کا انتظام کرنا، اگر ٹوائلٹ باتھ روم کا ایشو ہوتا ہے تو میں نے جیسے بتایا کوموڈ وغیرہ کا، ویسٹرن ٹوائلٹ کا انتظام کرنا، بوڑھے ہوتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، معمولی سی تکلیف بھی انہیں برداشت نہیں ہوتی، جسم کمزور ہو جاتا ہے تو ان کے لیے اسپیشل بیڈز آتے ہیں، میٹریسز آتے ہیں، وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں اس میں جو ایئر والی میٹریسز ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے باڈی پین نہیں کرتی، ببلز ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور بلڈ سرکولیشن اس کے اندر اچھا رہتا ہے، تو اس طرح کی سہولیات پرووائڈ کرنا۔ آنکھوں کو کمزوری ہے، نظر نہیں آتا تو چشمہ وغیرہ لا کر دینا، ان کے آنکھوں کا علاج کرانا، آنکھوں پر مطلب کبھی موتیا بندو وغیرہ ہو جاتا ہے، لیئرس آ جاتے ہیں، اس کا آپریشن وغیرہ کرانا، پھر اس کے بعد سنائی کم دینے لگ جاتا ہے تو ہیئرنگ مشینز کا آپ انتظام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ جتنی زیادہ انہیں سہولیات پرووائڈ کر سکتے ہیں پرووائڈ کریں، جتنی زیادہ لائف ان کی آسان کر سکتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے انہیں یہ حق دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، شریعت نے انہیں کیا یہ حق دیا ہوا ہے۔ قرآن شریف میں بھی عمر رسیدہ افراد کی سہولیات کی فراہمی میں پریفرنس دینے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ واقعہ جو ہے سورہ قصص میں بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں مدین کی طرف رخ کر چلے، یعنی کہ اپنے بنی اسرائیل کے پاس سے نکلے جہاں فرعون تھا وہاں سے نکلے، اور پھر جو ہے جب واپس اس طرف مدین کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر کہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے، وہاں پر تو دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے، وہ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان میں سے الگ ایک جانب عورتیں دیکھی جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں تو فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو، یعنی کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تو دونوں بولی کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، یعنی یہ جو نوجوان، یہ جو طاقتور چرواہے ہیں انہوں نے جو ہے ابھی فی الحال جو ہے قبضہ کر رکھا ہے، یہ لوگ جو ہے پہلے پانی پلا لیں گے اپنے جانوروں کو،
اور پھر لے جائیں گے، جب وہ خالی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اتنا انتظار کرنے کے بعد انہیں پلا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی جوان مرد نہیں ہے، ہم خواتین ہی جانوروں کو چراتی ہیں، اور ہمارے جو والد ہیں وہ عمر رسیدہ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ اور یہ والد کون تھے؟ یہ شعیب علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ انہوں نے دونوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا، ان کی دونوں ریوڑ کو، جو عورتوں کی جو بکریاں تھیں ان کو جو ہے پانی پلا دیا، اور پھر سائے کی طرف پلٹ گئے اور فرمایا کہ اے میرے رب، میں ہر اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ تو چونکہ یہ اپنے شہر کو چھوڑ آئے تھے، کوئی سامان نہیں تھا، کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی جاب وغیرہ کا یہاں انتظام نہیں تھا، بس وہاں سے جو ہے نکل آئے ہوئے تھے کسی خاص حکمت کے تحت، کیونکہ وہاں حکم جاری تھا ان کو پکڑنے کا، ٹھیک ہے، تو فرعون کی جانب سے، تو وہ وہاں سے جو ہے بچنے کے لیے عافیت کے ساتھ مدین کی طرف آ گئے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام یہاں کے نبی تھے، یہاں کے قوم کو جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ان کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں، اور یہ خود سے جو ہے پانی پلانا یہ بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، پریفرنس دیا، ان کے والد چونکہ بوڑھے ہیں، جب انہوں نے یہ ایکسکیوز سنا تو ان کی مدد فرمائی، اور بدلہ کیا ہوا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے نجات کی صورت پیدا کی۔ یہ خواتین گھر گئیں اور حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھیں یہ تو بڑے ہی جنرس پرسن معلوم ہوتے ہیں، یہ بہت ہی جو ہے ادب والے اور اپنے کیا کہتے ہیں پردہ والے اور خیانت نہ کرنے والی شخصیت محسوس ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کریں انہیں جاب پر رکھ لیں، اور تاکہ یہ ہمیشہ ہماری بکریوں کو پانی پلاتے رہیں تو ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر ایک ایگریمنٹ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ تم جو ہے 8-9 سال تقریباً جو ہے میری بکریوں کو پانی پلا دو، بدلے میں جو ہے میری ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، بلکہ پھر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر وہاں رہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے، عورتوں نے کیا فرمایا، قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں، وہ ابونا اور ہمارے والد، ہمارے ابا، شیخ کبیر، یہ بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے عذر پیش کیا تھا، تو شریعت نے دیکھے قرآن میں یہ مینشن کیا، چونکہ یہ بڑھاپے کی میں تھے ان کے والد اور یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے انہیں پرائرٹی دی، پریفرنس دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو ہیں جب بوڑھے ہو گئے، یعقوب علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، تو پھر ادھر یہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان کے بھائی جب گندم وغیرہ لینے کے لیے آئے تھے تو آپ نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب روک لیا تو بھائی جو ہے انہیں چھڑانے کے لیے آئے، اور جو ہے وسیلہ پیش کرنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز، کہ اے عزیز مصر، انا لہو ابن شیخا کبیرا، کہ اے جو ہے عزیز مصر، یہ جو بنیامین ہیں ان کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، یہ عمر رسیدہ بوڑھے شخص ہیں، فخذ احدنا مکانہ، تو اگر آپ کسی کو روکنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے کسی کو روک لیں، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو جو ہے احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کا صدمہ برداشت نہ کر لیں اور مزید تکلیف میں آ جائیں، تو اس طرح آپ نہ کریں، تھوڑا سا معاملہ کریں۔ تو یہ قرآن جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے خصوصی رعایت دینا، اسپیشل ایکسکیوز انہیں حاصل ہونا، یہ پریفرنس دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو اسی لیے جب کبھی آپ کہیں سفر میں ہوں، سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں لیکن بوڑھا کھڑا ہے، تو آپ اس کو اپنی سیٹ دے دیں، اس کو رعایت دے دیں، تھوڑی سہولت دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوشش کریں، راستے میں کوئی بوڑھا ہے روڈ کراس کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کی مدد کر کے اس کو کراس کرا دیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر آپ جا رہے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے، آپ خالی جا رہے ہیں بائک پر، آپ انہیں بٹھا لیں، انہیں جو ہے کسی اسپیسیفک جہاں انہیں جانا ہے چھوڑ دیں، تو اس طرح سے آپ ان کی دعاؤں کے حقدار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب کبھی جو اسپیشل فیسلٹیز دینی ہوتی ہے تو آپ ان کے بڑھاپے کی لحاظ رکھتے ہوئے دے سکتے ہیں، شریعت اس کو انکریج کرتی ہے۔ اچھا، پھر اگلا پوائنٹ دیکھیں، برکت اکابر سے ہے،
ٹھیک ہے، یہ جو برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں یہ بوڑھوں کی وجہ سے آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے۔ جب تک بڑے بوڑھے تمہارے ساتھ رہیں گے تو تمہارے ساتھ خیر و برکت رہے گی۔ ابن حبان کی صحیح میں اسے نقل کیا ہے، حاکم نے، مستدرک نے، امام طبرانی نے، حیثمی نے، بہقی نے وغیرہ جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھیں، البرکت مع اکابرکم، کہ برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغونی ضعفائکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، مجھے اپنے ضعیف لوگوں میں تلاش کرو۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمزوروں میں، ضعیفوں میں زیادہ وقت گزارتے، فرمایا کہ مجھے اپنے ضعیف لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ ضعیف لوگوں کے سبب ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ آج اگر کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو ضعیفوں کی خدمت کرے، بوڑھوں کی خدمت کرے، اپنے بوڑھے والدین ہیں تو پھر اور زیادہ خدمت کا حق بنتا ہے ان کی خدمت کرے، دادا دادی نانا نانی جو بھی ہیں ان بوڑھوں کی جو ہے آپ خیر خبر کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کا حال چال پوچھا کریں، ان کی بیمار ہیں تو عیادت کریں وغیرہ، ان کی مدد کر دیا کریں۔ بعض اوقات ان کے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اولاد وغیرہ بھی مر چکی ہوتی ہے، انتقال ہو چکا ہوتا، اب انہیں دکان کو جا کر کوئی سودا لانا یا کچھ اور کرنا نہیں ہوتا تو تھوڑا سا ان کی ہیلپ وغیرہ کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرمایا کہ جو بوڑھوں کے ساتھ ہی سبب ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں، جوان رزق کے لیے تلاش میں پریشان گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دے دیا، رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو ضعیف لوگوں کی تم کیا کرو، خدمت کرو، کیونکہ اور اسی طرح فرمایا تمہاری مدد بھی کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، تم میں جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے، جو ان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، دشمنوں سے، حاسدوں سے، ظالموں سے، جابروں سے جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھتا ہے، مدد فرماتا ہے۔ تو جو مدد ملتی ہے، جو رزق ملتا ہے، یہ بوڑھوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ ترمذی نے، ابو داؤد نے اور امام نسائی نے اس کو نقل کیا اپنی صحیح میں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، استوصوا بالکہول خیرا ورحموا الشباب، ادھیڑ عمر کے لوگوں سے بھلائی حاصل کرو اور نوجوانوں پر رحم کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر جس سے پوری طرح سے بوڑھے ہو گئے، گل کر ہڈیاں جو ہے ایک دم چلنے پھرنے کے لائق نہ رہے، ایسے ہو گئے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اتنے بھی بوڑھے کی بات نہیں، اگر کوئی ادھیڑ عمر بھی ہوتا ہے، 40 ایئر سے زیادہ ہو جاتا ہے، چند بال اس کے سفید ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ، ان سے کیا کرو تم لوگ، بھلائی حاصل کرو، فرمایا ادھیڑ عمر کے لوگوں سے، اور نوجوانوں پر پھر رحم کرو، کنز العمال کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی قوم کا محافظ بن جائے تو کیا اسے دوسرے لوگوں کے مال غنیمت میں برابر حصہ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کے بیٹے، تیری ماں تجھے گم کر دے، یعنی کہ یہ محاورے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تعجب کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، اے سعد کے بیٹے، تمہیں تمہارے بوڑھوں کے سبب ہی رزق دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انہیں جو ہے شریعت کے معاملے میں اور سہولیات کے معاملے میں جو ہے تھوڑا سا زیادہ پریفرنس دینا چاہیے۔ اسی طرح ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان پر استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے، شریعت نے انہیں ایکسکیوز دیا ہوا ہے، یہ ایک ایکسکیوز، بڑھاپا ایک ایکسکیوز ہے کہ مشکل احکام جو شریعت میں ہیں ان کے اندر انہیں جو ہے چھوٹ دی جاتی ہے، چاہے وہ روزے کے احکام ہو یا جہاد کے احکام ہو یا حج کے احکام ہو یا نماز وغیرہ کے احکام ہو، تو شریعت نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اسی طرح وضو نہیں کر سکتا، مسائل ہیں اس کے اپنے، تو تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے
تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو جتنا چاہے طول دے۔ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ آپ اندازہ لگائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے رحم و کرم کا معاملہ فرماتے تھے کہ جو فرض نمازیں مسجد میں پڑھائی جاتی ہیں، جب جماعت سے پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ جو ہے رکعتیں چھوٹی کیا کرو، چھوٹے سورے پڑھو، کم آیتیں پڑھو، کیونکہ پیچھے پڑھنے والے کمزور، بوڑھے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان بوڑھوں کی رعایت رکھو، کیونکہ وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ جوان تو کھڑے رہ سکتے، بوڑھے نہیں کھڑے رہ سکتے، تو وہ اماموں کو جو ہے سختی سے فرمایا کہ لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھانا ہے، چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات تراویح وغیرہ کی، تو وہ اس میں گنجائش ہے، آپ بوڑھے حضرات جو ہے بیٹھ کر یا چیئر پر بیٹھ کر جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ چھوٹا تو نہیں کیا جا سکتا، فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے لمبی نمازیں پڑھنی ہے تو جب تم اکیلے پڑھ رہے ہو تو پھر جتنی مرضی چاہے لمبی نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لا يستحي من ذی شعبۃ المسلم اذا كان مسددا لزما لسنه ان يسأل اللہ فلا يعطيه۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بوڑھے مسلمانوں کو عطا کرنے سے حیا کرتا ہے جو استقامت کے ساتھ سنت پر عمل پیرا ہوں اور اللہ سے سوال کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ بوڑھوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص بوڑھا ہوتا ہے اللہ اس سے حیا فرماتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ حیا فرماتا ہے کہ اسلام کے اندر اس نے بڑھاپا اپنا گزارا ہے، تو اللہ اس کے بڑھاپے سے حیا کرتے ہوئے جو ہے جو بھی وہ مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ جو ہے فرما بردار بندہ ہو، ٹھیک ہے، تو سنتوں کا پابند ہو۔ تو فرمایا استقامت کے ساتھ اگر وہ سنت پر عمل پیرا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ دعائیں چاہتے ہیں تو بوڑھوں سے دعائیں لیں۔ اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، سورہ مریم آیت نمبر 4 میں حضرت زکریا علیہ السلام جب عمر زیادہ ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، تو اپنی بڑھاپے کا عذر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کیا، اس کا وسیلہ پیش کیا، دیکھیں، اور پھر اس کے بعد دعا کی، کہنے لگے کہ قالا ربی انی وحن العظم منی، اے اللہ، اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال جو ہیں بالکل سفید ہو چکے ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب میں تجھ سے کبھی مانگ کر محروم نہ رہا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے مجھے عطا نہ کیا ہو۔ دیکھیں، چونکہ اللہ رب العزت بوڑھے مسلمان کی ان سے حیا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کے حالات کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا۔ کیا اللہ نہیں جانتا کہ زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو چکی ہے؟ اللہ جانتا ہے، لیکن انبیاء کی سنت دیکھیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ حیا فرماتا ہے بڑھاپے سے، اور وہ دعا رد نہیں فرماتا، تو دعا کرنے سے پہلے کریں اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، یعنی اب کی بار جب میں مانگوں گا تو تو ضرور عطا کرے گا۔ اسی طرح پھر اپنی جو زوجہ تھی وہ بھی بوڑھی تھی، ان کے تعلق سے بھی ذکر کیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے دعا فرمائی کہ اللہ تو میرے لیے کیا کر، نعمت عطا فرما، یرثنی منی، مجھے اولاد کی نعمت عطا کر، فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ تو مجھے ایک فرزند، ایک بیٹا عطا کر۔ بڑھاپا ہو گیا اس کے باوجود جو ہے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم نے تو تمہاری دعا قبول کر لی، اب سن لو، بشارت دیتے ہیں تمہیں بیٹا ہوگا، اور بیٹے کا نام بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ یحییٰ ہوگا، اور یہ یحییٰ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا، پہلا ہی شخص ہے دنیا میں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ آپ کا بیٹا ہوگا فرمایا۔ تو دیکھیں کتنی کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ پھر تو ہمیں جو ہے کتنی بوڑھوں کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے، اندازہ لگائیں۔ تو یہ چند ایک حقوق ہیں جو شریعت نے جو ہے بڑھاپے میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو بوڑھوں کے لیے اس کو بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں معذور افراد کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور معذور کون ہے؟ معذور افراد وہ جو اسپیشلی ایبلڈ پرسن ہیں، ڈسیبلٹی ہوتی ہے کوئی، سننے کو لے کر، دیکھنے کو لے کر، یا پھر گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، ڈیف ہیں، یا پھر جو ہے بات نہیں کر سکتے، یا پھر چل پھر نہیں سکتے، لنگڑے ہیں، لوگے ہیں، اندھے ہیں، تو
کسی بھی طرح کا عذر ہو یا پھر مینٹلی ڈسٹرب یا یہ جو ہے پاگل ہیں، تو کسی بھی طریقے کی ڈسیبلٹی اس کے اندر ہو تو شریعت نے انہیں اگنور نہیں کیا، شریعت نے ان کے مذاق اڑانے سے جو ہے منع فرمایا ہے، بلکہ انہیں قابل احترام ایک پرسنالٹی قرار دیا ہوا ہے۔ معاشرے کے اندر بیکورڈ کلاس نہیں سمجھا جاتا انہیں، بلکہ انہیں ایک ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور انہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ کا حکم دینے کا شریعت تقاضا کرتی ہے۔ اور ایسی پیاری تعلیمات آپ کو کون سے مذہب عطا کرے گا، اتنی باریکیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق کو بیان فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے زندگی کے معاملات میں ہر فرد کو بلا تمیز رنگ و نسل یا سماجی مرتبے کے ایک ایکول اسٹیٹس عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کی نسل کی وجہ سے، کسی کے فائنینشیل اسٹیٹس کی وجہ سے جو ہے اوپر نیچے درجات نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے حقوق برابر کر دیتے ہیں۔ یہ کامن جو سوشل ایتھکس ہے، اس کو فالو کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اس میں میل جول کرنا، معاملات میں شامل کرنا، اس میں سے نظر انداز کرنے سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات لوگ جو ہے گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہیں تو جو معذور اشخاص ہوتے ہیں ان کو جو ہے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے قرآن حکیم نے سختی سے اسے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو تبلیغ فرما رہے تھے، اسی میں ایک نابینا یعنی جو اندھے تھے، نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دوسروں سے مصروف گفتگو ہونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ ٹھیک ہے، تو جس کے اوپر اللہ رب العزت نے متنبع فرمایا سورہ جو ہے عبس کے اندر، فرمایا عبس وتولا ان جاءہ الاعمى، کہ ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی۔ ٹھیک ہے، اب وہ نابینا تھا تو اس نے دیکھا نہیں، اسے پتا نہیں تھا، اور جو ہے تھوڑا سا ڈسپلن کے خلاف بات ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جو ہے انہیں نظر انداز نہ کریں، بلکہ انہیں خصوصی توجہ دیا کریں۔ ان مشرکین کا معاملہ اور، لیکن جو ہے نابینا شخص، ایک معذور شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ پہلے اس کو کیا کریں، پرائرٹی دیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں تعلیم یہ دی گئی کہ معذور افراد جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی ایبلڈ جو لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیگر معاشرے کے افراد سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح عزت اور وقار کے مرتبے کا جو جو تعین ہوتا ہے وہ سماجی اور معاشرتی حیثیت کو دیکھ کر نہ کیا جائے، یعنی اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، اس کا جو اکنامیکل سٹیٹس کیا ہے، یہ سب نہیں دیکھے، بلکہ اس کے ذاتی کردار، تقوی، اصلاح طلبی وغیرہ، نیکی کے جذبے کو اسٹینڈرڈ بنایا جائے۔ تو قرآن نے دیکھیں پوری آیت کی ابتدا ہی جو ہوئی ہے سورہ عبسہ میں، تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھائی کوئی معذور کو جو ہے اگنور نہیں کرنا ہے، یہ ان کا پہلا حق۔ اسی طرح دوسرا حق ان کا جو ہے قانون معاشرت کے نفاذ میں جو ہے ایکسیپشن، یعنی جو قانون شریعت کے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اس کے امپلیمنٹیشن میں جو لا آف سوسائٹی ہوتا ہے، قانون معاشرت، لا آف سوسائٹی، تو اس کے اندر جو ہے انہیں ایک ایکسیپشن دیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی پردے وغیرہ کے احکام ہوتے ہیں، گھروں میں داخلے کے احکام ہوتے ہیں، تو اس کے اندر شریعت نے معذوروں کو حکم دیا، فرمایا لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیماری پر کوئی گناہ ہے، ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، کہ نہ وہ خود تمہارے لیے کوئی مذاقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، یا پھر جو ہے اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے کھا لو، یا اپنی ماں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا بہنوں کے گھروں سے، یا چچاؤں کے گھروں سے، یا پھپھیوں کے گھروں سے، یا ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کے گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی مالکوں نے آپ کو جو ہے تصرف کی اجازت دے رکھی ہے، یا دوستوں کے گھروں میں، تو ان تمام کے گھروں میں کھانا کھا لینا تمہارے لیے جائز ہے، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا تفصیل سے فرمایا، کیونکہ انہیں ایکسیپشن حاصل ہے، ورنہ پردے وغیرہ کے احکام سخت ہوتے ہیں،
اور اجازت لے کر داخل ہونے کے احکام وغیرہ بھی سخت ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جو اسپیشلی ایبلڈ ہیں تو انہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے، انہیں اس طرح کی رکاوٹیں نہیں ہوں گی۔ فرمایا اور اس بات پر بھی تم پر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں اس بات پر بھی تمہیں گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اور پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں پر سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر واضح فرماتا ہے تاکہ تم احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ سکو۔ تو اتنی تفصیلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو بھی اسپیشلی لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہوتے ہیں، انہیں جو ہے شریعت کے بعض معاملات میں ایکسیپشنز دیے جاتے ہیں ان کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے۔ اسی طرح دیکھیں جہاد اور دفاعی ذمہ داریوں میں بھی انہیں ایکسیپشن حاصل ہوتا ہے۔ ریاست اسلامی اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کو اس کی گروتھ کے لیے، اس کے فروغ کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اور اس کی جد و جہد کے لیے حق میں جہاد میں حصہ لینے کو ایمان اور استقامت کا ٹیسٹ اور سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ جو ہے اسلامی سلطنت کی خاطر جو ہے اس کی دفاع کی خاطر، اس کی پروٹیکشن کے خاطر دشمنوں سے لڑتا ہے، اسلام کی حفاظت کرتا ہے، تو فرمایا وہی اصل مومن ہے، اور جو جان چھڑا کر بھاگ جائے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائے تو وہ کبیرہ گناہ، اور جو میدان جنگ میں جانے سے انکار کر دے تو اس کے ایمان پر جو ہے پھر سوال اٹھتا ہے۔ تو یہ تو اتنا اسٹرکٹ سٹینڈرڈ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بنیادی ذمہ داری ہونے کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے معذوروں کو اس میں سے ایکسیپشن یعنی مستثنا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علی الاعمى حرج، جہاد سے رہ جانے والوں میں یعنی پیچھے رہ گیا کوئی اندھا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے پانی کی جو ہے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو شخص اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرے گا تو اسے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو دیکھیں صرف ایکسیپشن جو ہے ان اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کو دیا ہے، باقی سخت کو جو ہے سب لوگوں کو، جن جو صحت مند ہے، جو جوان ہے، انہیں جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں میدان جنگ میں اترنے کا حکم دیا، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو دردناک عذاب کا جو ہے سنا دیا گیا حکم۔ یہ سورہ فتح کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ تعلیمات شریعت دیتی ہے۔ تو خلاصہ ان تمام میں یہ نکلا کہ اسلام معذور افراد کو معاشرے میں، سوسائٹی میں قابل احترام، باوقار، عزت دار حصہ بنانے کی تلقین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ جو کمزور افراد ہوتے ہیں ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے، خاص توجہ دی جائے، انہیں اگنور نہ کیا جائے، انہیں یہ احساس تک نہ ہونے دیا جائے کہ انہیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں، ڈپارٹمنٹ میں نظر انداز کیا جا رہا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا پھر کوئی اور دوسرے گیدرنگز ہو، دینی مجالس ہوں یا علمی مجالس ہوں یا کوئی اور طرح کے فنکشن وغیرہ ہوتے ہوں، تو انہیں اگنور کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو سوشل اور جو قومی زندگی میں ان پر کسی بھی طرح کی ایسی ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالا جائے جو وہ اٹھا نہ سکیں، قابل برداشت ان کے لیے نہ ہو، تو شریعت ایسا بوجھ ان کے اوپر نہیں ڈال سکتی۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، یا پھر کوئی ایسا معذور ہے، یا ایسا سخت ترین بیمار ہے کہ ریکوری کی امید نہیں، یا پھر کوئی اسپیشلی ایبلڈ شخص ہے، تو شریعت نے پھر ان کے لیے کیا کر دیا ہے، ایکسیپشنز دیا ہے، روزے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، ٹھیک ہے، حج وغیرہ کے معاملے میں۔ اگر وہ خود نہیں جا سکتے، معذور ہیں، تو پھر ان کی طرف سے حج بدل کا بھی جو ہے گنجائش نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے شریعت بولجھ نہیں ڈالتی، جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا ہی انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسلام کے عطا کردہ جملہ حقوق کی ادائیگی میں جو معذور ہوتے ہیں انہیں ترجیح کا مقام دیا جائے، تاکہ جو
ہماری جو کمیونٹی ہوتی ہے، جو سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں سے وہ محرومی فیل نہ کریں، انہیں ایسا نہ لگے کہ بھئی ہمیں جو ہے اگنور کر دیا جاتا ہے، یا ہمیں نہیں دیا جاتا دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو مزید اگر آپ اس میں تفصیلی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کے اوپر، تو حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے کہ اسلام میں عمر رسیدہ اور معذور افراد کے کیا حقوق ہوتے ہیں، تو اس کے تعلق سے مکمل ایک کتاب ہے۔ جو بھی دلائل اور احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ ساری کے ساری آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ اسی سے میں نے استفادہ کرتے ہوئے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں جو عرض کرنی تھی وہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے کمزوروں، ہمارے جو اطراف میں جو معذور ہیں اور جو بوڑھے ہیں، ان کی عزت کرنے، توقیر کرنے، ان کا ادب کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔